कादियानी फितना अपनी जगह पर, नेचरी फितना अपनी जगह पर, और फिर देवबंदी फितना एक और। यहां पर मैं आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी है, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीजों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बातों को, उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि ऐ देवबंदी भाइयों, आओ हम इत्तिहाद करना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये लगा दी कि हम अपनी किताबों में और आप अपनी किताबों में कोई ऐसी नई बात नहीं लिखेंगे, नहीं रहने देंगे जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और ताबईन के दौर में बातें नहीं थीं। यानी अगर ऐसी बातों को किताबों से निकाल दिया जाए, जो बातें हज़रात सहाबा किराम व ताबईन के दौर में नहीं थी, तो हम दोनों मुत्तहिद हो सकते हैं, एक प्लेटफार्म पर जमा हो सकते हैं। अब उलमाए देवबंद की किताबों में कौन सी नई बातें हैं जिनको वो निकालना चाहते हैं, या उनकी किताबों में कौन सी नई बातें हैं जिनको वो निकालना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आप पहले मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान मुकम्मल सुन लें, उसके बाद जो पॉइंट की बातें होंगी उन पॉइंट को आपके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं, लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात मैं बता रहा हूं आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज करता हूं, जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी, लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन कातिया किताब का नाम बोल रहा हूं, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है, नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा और ना फकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद हैं। तक़वियतुल ईमान में हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तखसीस यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा।
शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है? यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहां से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद जमाने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर अब के जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहां कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये किताबें पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक खलबली मचा चुकी थी, कोहराम बपा था, तनाज़ात में घिर गए। कादियानी अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, इधर एक नेचरी फिरका है अलीगढ़ से जो कुरान के मौजज़ात का इनकार, हिस्सियात को सिर्फ मानने वाला, नेचर को सिर्फ मानने वाला और मुग़ीबात को नहीं तस्लीम करने वाला, और एक तरफ अज़मत रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये सारे जुमले आ रहे हैं। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूं, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तिहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जो मशाइख़ अहले सुन्नत ने हमें मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल सिखाया है, उसी पर हमारा इत्तेफाक है। आओ, मैं सीने से सीना लगाने को तैयार हूँ। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पूरी बातें सुनी। अब मैं चाहता हूं कि उनकी बातों का जो खुलासा है आपके सामने पेश करूं, उसके बाद फिर जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो बातें कही हैं उनमें 5 बातें बहुत ही अहम हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है, जो उन्होंने कही है उनके अल्फाज हम आपके सामने नकल कर रहे हैं कि आओ उन तमाम बातों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन के ज़माने में थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे और कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? उन्होंने सिलसिले कलाम को जारी रखते हुए कहा कि देवबंदियों की 4 किताबें बराहीन क़ातिया, तक़वियतुल ईमान, हिफ्ज़ुल ईमान और तहज़ीरुन नास, ये किताबें हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से तनाज़ा फैला पूरी उम्मत में। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक किताब में लिखा गया, उन्होंने देवबंदी की किताबों पर, उलमाए देवबंद की किताबों पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये बातें कही हैं। ये कहा कि देवबंदियों की एक किताब में लिखा गया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। दूसरी बात ये कही कि एक किताब में मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने अक़ीदा तौहीद को बयान करते हुए ये कहा है कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। तीसरी बात ये कही कि हिफ्ज़ुल ईमान में ये कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या तख़सीस, इतना इल्म गैब तो ज़ैद को, बच्चों को, पागलों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। चौथी बात, शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी शैतान का इल्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बराबर हो गए। चौथा पॉइंट जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान का निकला है वो ये है कि बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम साहब नानोतवी की किताब से कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिल फ़र्ज़ बाद ज़माने नबवी के अगर दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने में कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है।
پھر آگے کہا کہ اگر مگر کی بات نہ کرو، یہ تو ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد تو پھر ہر گلی میں محلے میں کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ اور مفتی صاحب کی بات کا 5واں پوائنٹ یہ تھا کہ یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان میں کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا۔ معزز ناظرین، مفتی سلمان اظہری صاحب کی باتوں کا یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہر ایک کا جواب الگ الگ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے اتحاد کی بات کہی ہے کہ آؤ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اور شرط یہ لگائی کہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات تابعین کے زمانے میں جو باتیں تھیں ہماری کتابوں میں صرف یہی ہونی چاہیے، ان کے علاوہ جو باتیں ہوں گی اپنی کتاب سے دیوبندی بھی نکال دیں اور ہم بریلوی بھی اپنی کتاب سے نکال دیں۔ کہنا یہ چاہیں گے کہ محترم نے علماء دیوبند کی کتابوں پر جو باتیں کہی ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں جو باتیں نہیں تھیں ان کو نکال دیں، تو جواب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں الحمدللہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں نہیں تھیں۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء محققین نے، علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں جو عقائد، جو مسائل لکھے ہیں، الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں میں وہی عقائد ہیں، وہی مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی کتاب میں ہے جیسا کہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ ہم اپنی کتاب میں نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی اقرار ہے کہ آپ کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں جو حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں وہ باتیں نہیں تھیں، تو آپ نکال سکتے ہیں، آپ نکال دیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ہمارا اکابر علماء دیوبند کی کتابوں میں کوئی ایسا عقیدہ یا مسئلہ نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام یا تابعین کے دور میں نہ ہو یا ان کے خلاف، مطلب ان کے خلاف ہو۔ جو علماء اہل سنت کا عقیدہ اور مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہی کتابیں، وہی مسائل اور عقائد ہمارے اکابر کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے جو یہ کہا ہے کہ علماء دیوبند کی یہ 4 کتابیں خاص طور سے جو نام لیا ہے، براہین قاطعہ، تحذیر الناس، حفظ الایمان اور تقویت الایمان، ان 4 کتابوں کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں کہ ان 4 کتابوں کی وجہ سے سارا ہنگامہ ہوا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کی وجہ سے ہنگامہ نہیں ہوا، بلکہ ان کتابوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ کنہوں نے؟ بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے۔ اگر انہوں نے جھوٹا الزام لگا کر علماء دیوبند کو بدنام نہ کیا ہوتا تو یہ ہنگامہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں کتابیں پڑھنے والے علماء اور بھی تھے، لیکن آپ کسی بھی عالم کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ انہوں نے علماء دیوبند کی ان کتابوں پر اعتراض کیا ہو، نہیں کیا ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے ان کتابوں کی عبارتوں کا مطلب غلط بیان کیا اور غلط مطلب بیان کر کے غلط عقیدے علماء دیوبند کی طرف منسوب کیے، اور مزید یہ بھی کیا کہ ان کتابوں کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے غلط مطلب بیان کر کے ان کی عربی میں عقیدہ بیان کر کے علماء حرمین شریفین سے دستخط بھی کروا لیے اور پورے ہندوستان میں چرچا کیا۔ اگر انہوں نے، یعنی خان صاحب نے، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کی ان کتابوں کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کر غلط مطلب بیان کر کے غلط عقیدے منسوب کر کے عوام کے سامنے بیان نہ کرتے تو یہ ہنگامہ نہیں ہوتا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علماء بریلوی نے، خاص طور سے احمد رضا خان بریلوی نے علماء دیوبند کی ان کتابوں پر، عبارتوں پر اعتراض کرتے ہوئے جو عقائد ہمارے طرف منسوب کیے ہیں، علماء اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند شروع دن سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان عقیدوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان عقیدوں کے ہم بھی خلاف ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جیسا عقیدہ ہمارے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، تو ایسے عقیدے رکھنے والے کو ہم بھی کافر کہتے ہیں۔ علماء دیوبند اس بات کو شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسا کہ المحند المفند اس بارے میں گواہ ہے۔ صاف طور پر لکھا ہے کہ جن عقائد کی نسبت ہمارے طرف کی جا رہی ہے، ہمارے بارے میں جو عقیدہ انہوں نے لکھا ہے، نہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ ہماری وہ مراد ہے، نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی بھی انسان کا وہ عقیدہ ہوگا تو وہ بھی کافر ہوگا، اس کو ہم بھی کافر مانتے ہیں۔ جب ہمارے اکابر علماء حق، علماء دیوبند نے اتنی صراحت کے ساتھ ان عقائد کی تردید کی ہے، ان عبارتوں کی تردید کی ہے، تو ان عقائد کو بیان کرنے کی اور ہمارے طرف منسوب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اور خاص طور سے یہ عقیدے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں کہ آپ تقیہ کا بہانہ کر سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں کہ دیوبندی بھی تقیہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تقیہ نہیں کرتے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے صاف صاف وہی ہم بیان کرتے ہیں، اور ہمارے کسی بھی کتاب میں، کسی بھی عقیدے کی کتاب میں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عبارت کا مطلب اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو وہ عقیدہ ان کا بیان کردہ ہے، ہمارا بیان کردہ نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے جو مطلب اپنی زبان سے بیان کر دیا ہو، اپنے قلم سے بیان کر دیا ہو، وہی مراد لیا جائے گا۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہو رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس عبارت پر اعتراض ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ مطلب نکل رہا ہے تو وہ مطلب غلط ہے۔ اور علماء دیوبند اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب آپ ان عبارات کا بیان کر رہے ہیں وہ عبارات کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہے، اور وہ عقیدے ہرگز مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابھی سلمان اظہری صاحب نے علماء دیوبند کی کتابوں پر علماء دیوبند کی کتابوں کی کچھ عبارتوں کا حوالہ دیتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ دیوبندی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی بھی علماء حق، علماء دیوبند نے اس مسئلے کو کہیں پر بھی اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے، بلکہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور سے لکھا ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ کے ساتھ منسوب ہو سکتا ہے، تو وہ شخص کافر اور مرتد ہے، صراحت سے لکھا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے بڑے حضرت جی نے جو الزام لگا دیا، جو اپنے قلم سے لکھ لیا، یہ بریلوی علماء بھی اسی پر جمے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب نے غلط کہا ہے، یا جو حوالے ان کی طرف علماء دیوبند کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں آج تک ان حوالوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، بلکہ جو حوالے ملتے ہیں اس میں صاف طور سے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ علماء حق، علماء دیوبند کا ہرگز نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے؟ قرآن کریم میں صاف طور سے لکھا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک ادنا سا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کتنی بری بات ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، لیکن پھر بھی علماء حق، علماء دیوبند اور ایک مسلک کی طرف اس عقیدے کی نسبت کی جا رہی ہے، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور علماء دیوبند کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ انہوں نے جو بات لکھی ہے یا جو بات انہوں نے منسوب کی ہے یہ صراط مستقیم کی طرف غالباً ہے۔ صراط مستقیم کتاب وہ عقیدہ کی کتاب نہیں ہے، تصوف کی کتاب ہے۔ تصوف میں اور عقیدے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلا جھوٹ تو یہ بولا کہ عقیدے کو بیان کرتے ہوئے، عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اور کیا باتیں لکھی ہیں انشاءاللہ جب اس پر جواب مستقل طور پر بیان کیا جائے گا تب اس کی پوری وضاحت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے حفظ الایمان پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، اتنا علم غیب، اتنا نہیں لکھا ہوا ہے۔ اتنا کا جو لفظ ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے خیانت کی ہے۔ اتنا علم غیب تو زید امر بکر کو بھی حاصل ہے، بلکہ پاگلوں کو۔ اتنا لفظ اتنا حفظ الایمان میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے اپنی طرف سے کیوں بڑھایا؟ اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ایسا ہی لکھا ہے، ان کے بڑوں نے جھوٹا الزام لگایا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھی ایسا بیان دے رہے ہیں، حالانکہ اتنا کا لفظ حفظ الایمان میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک لفظ کے آگے پیچھے کر دینے سے، بڑھا دینے سے، گھٹا دینے سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اسی لیے اتنا علم غیب نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور اس پر جو اعتراض ہوتا ہے بالکل بے بنیاد الزام ہے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیں تو پورے سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے، اشکال ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کوئی بھی بریلوی عالم پوری عبارت پڑھنے کی جرأت ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ تھوڑا سا پڑھتا ہے اور اسی پر الزام لگا دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو نشے کی حالت کو کوئی چھوڑ دے اور صرف کہہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ،
تو بالکل معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حفظ الایمان کی اس عبارت پر بھی ہے کہ یہ آگے نہیں پڑھتے ہیں، اگر تھوڑا سا آگے پڑھ لیں گے تو سارا اشکال ختم ہو جائے گا، لیکن ان کا مقصد تو اشکال پیدا کرنا ہے، اشکال ختم کرنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ حفظ الایمان پر مکمل اور مدلل تفصیلی گفتگو ہوگی، وہاں پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اسی طرح اپنی طرف سے مطلب بیان کرتے ہوئے کیا کہا ہے کہ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، حضور کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ اب آگے یعنی کر کے اپنی طرف سے بات لکھتے ہیں، یعنی شیطان کا علم اور حضور کا علم برابر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ کون ایسا انسان ہوگا، خاص طور سے مسلمان ہوگا، جس کے دل میں ادنا سے بھی حضور کی محبت اور عظمت ہو اور وہ یہ کہے کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے برابر ہے؟ نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں پر لکھا کچھ ہے، یہاں پر الزام کچھ لگایا جا رہا ہے، مطلب کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اب طبیعت درست ہو گئی ہے، تمام باتوں کا جواب، تمام کتابوں پر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کا الگ الگ کر کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور وہیں پر مکمل تفصیل بات ہوگی۔ یہاں پر تو مفتی سلمان ازہری نے جو جھوٹا الزام لگایا ہے اس الزام کی نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس، اس کتاب کی جس عبارت پر انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہے بالفرض بعض زمانے نبی کے اگر دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب آگے مطلب بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر مگر کی بات چھوڑو، اگر مگر کی اگر بات چھوڑ دیں گے تو پوری کہانی ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، پورا معاملہ الٹا ہو جائے گا، اس لیے لفظ اگر اور بالفرض کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر بھی جھوٹ بولا، دجل سے کام لیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی پہلے کی عبارت پڑھ لیتے تو بات بالکل سامنے آ جاتی کہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم النبیین کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے، اگر اس معنی کو ہم مراد لیں گے تو اس معنی کے لحاظ سے اگر دوسرا نبی پیدا ہو جائے تو اس معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب وہ کیا معنی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی مکمل تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وہاں پر اس کا جواب آپ سماعت فرما لیں۔ تو دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں پر نمبر 1 جھوٹا الزام لگایا ہے، جھوٹا حوالہ دیا ہے، اور غلط عقیدے اپنی طرف سے گڑھ کر کے علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا، اور یہ کہا کہ ان کتابوں کی وجہ سے پورے ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ حالانکہ ان کتابوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کتابوں پر جھوٹا الزام خان صاحب، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے لگانے کی وجہ سے ہندوستان میں کھلبلی مچی اور دوسرا فرقہ بریلوی پیدا ہو گیا۔ اگر انہوں نے ایسی خیانت نہ کی ہوتی، جھوٹ نہ بولا ہوتا، علماء دیوبند کی کتابوں کو میں تحریف اور الٹ پلٹ نہ کیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی اور دوسرا فرقہ نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے آپ نے بات کہی ہے کہ اگر اکابر علماء دیوبند اپنی کتابوں سے صرف ان عبارتوں کو نکال دے تو اتحاد ہو جائے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ؟ اس لیے ہے کہ صرف انہی باتوں پر اشکال، اعتراض یا اختلاف نہیں ہے، بلکہ علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، نور و بشر کا مسئلہ ہے، مختار کل کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایسے عقیدے ہیں جن پر آپ متفق نہیں ہو سکتے، آپ اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکتے، جو کہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہیں، لیکن آپ نکال نہیں سکتے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دیوبندی ایسا کریں گے نہیں تو ہم بھی ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے کہ اگر علماء دیوبند کی ان کتابوں کی عبارتوں کو ہم غلط بیان کر دیں گے، یہ کہہ دیں گے یہ غلط ہیں اور کتابوں سے نکال دیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کتابوں کے لکھنے والے جو مصنفین ہیں ان پر سے عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا، ان کو دائرہ اسلام سے خارج ماننا پڑے گا، ان کو کافر کہنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں بالکل صحیح لکھی ہیں، وہی عقیدہ لکھا ہے جو علماء اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن ہم غلط مطلب نکال رہے تھے یا ہم غلط سمجھ رہے تھے، اس لیے ہمیں اشکال ہو گیا۔ علماء دیوبند نے ان عبارات کی جو تصریحات کی ہیں وہی صحیح ہیں۔ اگر آپ صرف اتنا کہتے ہیں تو ان علماء پر جو لوگوں کا اعتماد وہ بھی بحال رہے گا اور اشکال بھی ختم ہو جائے گا۔
چنانچہ علماء دیوبند نے جو ان عبارتوں کو یہ صاف طور سے کہا ہے کہ ان عبارتوں کا غلط مطلب بیان کر کے جو عقیدے ہماری طرف منسوب کیے جا رہے ہیں وہ عقیدے ہمارے نہیں۔ استغفر اللہ، کوئی جھوٹ بولنا ان سے سیکھے۔ آپ ذرا دیکھیے ان کی مکاری اور عیاری۔ میں عرض اتنا ہی کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ جن گستاخیوں کے بنا پر ان کے بزرگوں کو یعنی ان کے بڑوں پر کفر کا فتویٰ لگایا وہ تو ان کی کتاب میں موجود ہی نہیں، اور یہ خود اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت کہ جو ایسا عقیدہ رکھیں وہ کافر ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اس نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس کلپ میں سے اتنا یعنی انہیں ایسا کی جگہ اتنا کہہ دیا تو اسی پر غلطی نکالنے لگے۔ لیکن ذرا آپ غور سے دیکھیے جو ریفرنس انہوں نے پیش کی تھی تو اصل عبارت پر اس نے لال سرکل بنا دیا، لیکن حقیقت میں آپ دیکھیے یہ حفظ الایمان کی ہی پنہ ہے یہ، اور اس میں لکھا ہے کہ اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، تخصیص یعنی خصوصیت ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی، دوستو سبھی کا مطلب سمجھتے ہیں، سبھی کا مطلب ہوتا ہے ہر بچے کو، و مجنون یعنی پاگلوں کو، بلکہ جمیع حیوانات اور جانوروں کو۔ ذرا غور کیجئے، کوئی MBBS کوئی IPS بن جائے اور آپ اس کا علم جانوروں سے ملائیں یا بچے یا پاگلوں سے ملائیں تو دنیا انہیں پاگل یا جانوروں برابر نہیں کہیں گے، بلکہ دنیا آپ کو خود پاگل کہے گی کہ آپ ایک IPS آفیسر کو پاگل کے علم سے تولنا کر رہے ہیں، اور ایک MBBS ڈاکٹر کا تولنا آپ جانوروں سے کر رہے ہیں، تو اس وقت دنیا انہیں تو کچھ نہیں کہے گی، دنیا آپ کو خود پاگل اور جانور کہتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو ذرا غور کیجئے، جس نے ہمارے حضور کے شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں تو ان کو کیا کہنا چاہیے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ کے نظریہ سے آپ دیکھیں تو 1400 سال یعنی اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام سے لے کر اب تک اور 1200 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس پر کسی نے ایسا کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کی، اور نہ ہی اس پر کسی نے ڈسکس کیا۔ سب اسی بات پر مطمئن تھے کہ وہ رب ہیں اور یہ رب کے محبوب ہیں، اور محبوب سے کوئی چھپایا نہیں کرتے، وہ اپنے ہیں اور اپنے سے کوئی چھپایا نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ یا زکریا یا موسیٰ کہہ کر کے پکار رہا، اے موسیٰ، اے زکریا، اے عیسیٰ کہہ کر کے پکار رہا ہے، لیکن آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، قرآن میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہا ہے یا محمد یعنی اے محمد، ایسا کر کے رب نے کہیں نہیں پکارا۔ ہر جگہ پیار کے الفاظ، اور اللہ نے پکارا ہے تو ایسے پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین ورفعنا لک ذکرک، اس طرح کے الفاظوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان کو ظاہر کیا ہے، اور یہ بدبخت لوگ ہمارے نبی کی شان کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ڈھٹائی دیکھیے ان کی کہ ریفرنس بھی پیش کر رہے ہیں اور اس میں بھی چوری کرتے ہوئے، اور جھوٹ تو یوں آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بول رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں یہ کون سے شیطان سے درس لے کر کے آیا ہے کہ اس طرح کی ڈھٹائی سے بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ اپنے ایمان کے خود محافظ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کی خود حفاظت کیجئے، کیونکہ ان لوگوں کو اتنا تمیز نہیں ہوتا ہے کہ یہ آیت جس پر اتری ہے اس کے متعلق بیان کریں۔ جو آیت بتوں پر نازل ہوتی ہیں وہ بزرگان دین کے اوپر یہ تشریح کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی شرح بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے ترجمہ اس کے طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بتوں کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ الگ ہیں،
اور جو مومنین پر نازل ہوئے ہیں وہ الگ ہیں، کیونکہ آپ خود اتحیات پڑھ کر دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں ان کی شان میں کیا بیان کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے جھوٹے اور مکاروں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔